हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस की। इस वीडियो में हम टेंस के बारे में सब कुछ जानेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से, यानी कि जितने आसान तरीके से बयान किया जा सकता है। इसमें हम सभी 12 टेंस के बारे में तफसील के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि टेंस 12 ही क्यों होते हैं और ये किस तरीके से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस किसको कहते हैं। तो टेंस कहते हैं जिसके जरिए से हमें ये मालूम होता है कि कोई काम किस ज़माने में हो रहा है, यानी इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ज़माना और दूसरा काम। और आपको मालूम है कि ज़माने कुल 3 तरीके के होते हैं। प्रेजेंट यानी कि ज़माना हाल, यानी कि इस मौजूदा पल को जो कि इस वक्त चल रहा है उसको प्रेजेंट कहते हैं। और दूसरा पास्ट यानी कि ज़माने माजी, यानी कि वो ज़माना जो कि गुज़र चुका है। और तीसरा फ्यूचर यानी कि ज़माने मुस्तकबिल, यानी कि ऐसा ज़माना जो कि इस पल के बाद आने वाला है। इस तरीके से अब हम ये देखेंगे कि जो जुमले ज़माने हाल, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनको किस तरीके से बनाएंगे। ये एक मुश्किल टॉपिक है और इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप वीडियोस को देखने के बाद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, अपनी छोटी छोटी बातों के अंदर इनका इस्तेमाल करने लगेंगे, तो फिर आपके लिए ये सब चीज़ें याद रखना भी आसान हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा, और आपका इन वीडियोस को देखना भी यूज़फुल हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि टेंस 3 तरीके के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि ज़माने हाल जो कि अभी चल रहा है, और दूसरा पास्ट यानी कि ज़माने माजी जो कि गुज़र चुका है, और तीसरा फ्यूचर टेंस यानी कि ज़माने मुस्तकबिल जो कि आने वाला है। और इन तीनों टेंस को 4-4 हिस्सों में बांटा गया है, और हर टेंस के 4 हिस्सों को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। उनमें बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि सिर्फ नाम का फ़र्क है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपके लिए तमाम टेंस को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम इस सब को बहुत आसान तरीके से समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि टेंस के जुमलों में ज़माने के साथ साथ काम भी पाया जाता है, और काम 4 तरीके के होते हैं। इनमें से पहला काम है इंडेफिनिट। चूँकि डेफिनिट के माना होते हैं पक्का होना, इसलिए इंडेफिनिट के माना हुए इसके उल्टे, यानी कि जो पक्का ना हो, यानी कि इसमें ये ना मालूम हो कि ये काम कब शुरू हुआ था, चल रहा है या ख़त्म हो गया, वगैरह वगैरह। और दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यू के माना होते हैं किसी चीज़ का जारी होना, यानी कि वो काम जो अभी तक चल रहा है, यानी कि हमको इसके बारे में ये मालूम होता है कि ये काम अभी तक चल रहा है, जैसे कि ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। और तीसरा काम होता है परफेक्ट। परफेक्ट के माना होते हैं किसी चीज़ का कामिलो मुकम्मल होना, यानी कि इस तरीके के काम के बारे में हमको ये मालूम होता है कि वो काम मुकम्मल हो चुका है। और चौथे तरीके का काम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि वो काम जो किसी टाइम से शुरू हुआ था और अब भी जारी था, जैसे कि तुम 2 बजे से खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग सिंस 2 o'clock। इस तरीके से टेंस को 4 हिस्सों में बांटा गया है। अब हम इसको थोड़ा और तफसील के साथ एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि इसको समझना आसान हो जाए। तो उनमें से पहला है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं इनमें से पहले टेंस की, यानी कि इंडेफिनिट टेंस की। इंडेफिनिट का मतलब होता है किसी चीज़ का पक्का ना होना, यानी कि इस टेंस के अंदर ऐसे जुमले होते हैं जिनके अंदर कोई टाइम पक्का नहीं होता है, और इस टेंस के ज़्यादातर जुमलों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। इस जुमले में ये पता नहीं है मैं इंग्लिश कब से सीख रहा हूँ और कब तक सीखूंगा, इसलिए ये इंडेफिनिट है। और अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस टेंस के माना होते हैं किसी काम का चलते रहना, जारी रहना। इस टेंस के अंदर भी हमें काम कब शुरू हुआ था, कब ख़त्म होगा, ये तो मालूम नहीं होता है, लेकिन इसमें काम चल रहा है इतना हमें मालूम होता है। और इस टेंस के तमाम जुमलों में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूँगा, कुछ पता नहीं है, लेकिन काम मेरा कंटिन्यू चल रहा है। और अब बात करते हैं तीसरे टेंस की, यानी कि परफेक्ट टेंस की, जिसमें काम के पूरा हो जाने का
علم ہوتا ہے، مطلب کوئی کام مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس ٹینس کے تمام جملوں میں ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ میں کھانا کھا چکا ہوں، I have eaten the food۔ اس جملے میں کھانا کھایا جا چکا ہے، اس لیے یہ پرفیکٹ کا سینٹینس ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے حصے کی، یعنی کہ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی۔ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے جملے جن میں کسی مدت سے، کسی ٹائم سے کوئی کام شروع ہوا ہے اور ابھی تک جاری ہے، یعنی کہ اس میں ہمیں کسی کام کے شروع ہونے کا وقت معلوم ہوتا ہے، لیکن کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے بلکہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ جیسے کہ میں پچھلے 1 مہینے سے انگلش سیکھ رہا ہوں، I have been learning English for the past 1 month۔ اس جملے میں کام 1 مہینے پہلے شروع ہوا، یعنی کہ انگلش سیکھنے کا کام 1 مہینے پہلے شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک ٹینس کے 4 حصے ہوئے۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ زمانے 3 طریقے کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ٹائم 3 طریقے کا ہوتا ہے اور کام 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم تینوں زمانوں کو چاروں کام کے ساتھ ملائیں گے تو کل 12 قسمیں بنیں گی۔ اس طریقے سے کل ٹینس 12 بنتے ہیں، جن میں سے پہلا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، دوسرا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، تیسرا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، چوتھا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، پانچواں ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، چھٹا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، ساتواں ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور آٹھواں ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اور نواں ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس اور 10واں ہے فیوچر کنٹینیوس ٹینس اور 11واں ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس اور 12واں ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اس طریقے سے یہ کل 12 ٹینس ہوئے۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان میں سے پہلے ٹینس کی، یعنی کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی۔ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں جن میں موجودہ زمانے کے اندر کسی کام کا ہونا معلوم ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ یہ کام کس وقت شروع ہوا تھا اور جاری ہے یا نہیں ہے۔ یعنی کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کے جملوں میں ہمیں کام کے بارے میں کوئی خاص جانکاری، کوئی متعین جانکاری نہیں ملتی ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملوں کو پہچانیں کیسے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم جملوں کے آخر کو دیکھیں گے، اور پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملوں میں فعل کے آخر میں تا، تے، تی وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کہ جاتا، کھاتا، پیتا، رہتا وغیرہ، کیونکہ جانا، کھانا، پینا، رہنا وغیرہ یہ سب ورب ہیں، یعنی کہ فعل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے، ہیں، ہو وغیرہ لگا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پریزنٹ ٹینس کے جملے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کے جملوں کے آخر میں تا ہے، تے ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اور ہر ٹینس میں، یعنی کہ جو بھی 12 ٹینس ہیں، ان سب میں سے ہر ایک میں 5 طریقے کے جملوں کو ہم دیکھیں گے۔ ان میں سے پہلے ہیں افرمیٹیو، یعنی کہ مثبت، جیسے کہ تم کھانا کھاتے ہو، اور اسی طریقے سے دوسرے ہیں نگیٹو، یعنی کہ منفی جملے، جیسے کہ تم کھانا نہیں کھاتے ہو، اور تیسرے ہیں انٹروگیٹو، یعنی کہ سوالیہ جملے، جیسے کہ کیا تم کھانا کھاتے ہو، اور چوتھے ہیں انٹروگیٹو نیگیٹو، یعنی کہ ایسے سوالیہ جملے جو کہ منفی ہیں، جیسے کہ کیا تم کھانا نہیں کھاتے ہو، اور پانچویں ہیں وہ سوالیہ جملے جو کہ WH فیملی کے ذریعے سے شروع ہوتے ہیں۔ WH فیملی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نے سمپل سینٹنسز کے ویڈیو میں اچھی طریقے سے بتایا تھا۔ ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں کہ WH فیملی سوالیہ الفاظ کے ایک مجموعے کو کہتے ہیں، اور جملہ بناتے وقت ان کی انگلش سب سے پہلے لکھی جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ تمام طریقے کے جملوں کو بنانے میں ہیلپنگ ورب کا استعمال ہوتا ہے۔ ہیلپنگ ورب کے بارے میں ہم نے ورب والے ویڈیو میں بات کی تھی، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تمام جملوں کی طرح پریزنٹ ٹینس کے جملوں میں بھی ہیلپنگ ورب کا استعمال ہوتا ہے، اور پریزنٹ ٹینس میں استعمال ہونے والی ہیلپنگ ورب ہیں از، ایم، آر، ڈو، ڈز، ہیو، ہیز۔ اور اب آپ کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے ڈز، ہیز اور از، ان تینوں کا استعمال صرف تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اب تھرڈ پرسن سنگولر کس کو کہتے ہیں تو ہم اس کو آسان طریقے سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ جب کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے بات کرتا ہے، اور کسی نہ کسی انسان یا کسی چیز کے بارے میں بات کرتا ہے، تو اس میں ایک وہ ہوتا ہے جو بات کرتا ہے، یعنی کہ متکلم جو کہ بات کرنے والا ہے اس کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جس سے وہ بات کرتا ہے، یعنی کہ سامنے والا انسان،
یعنی کہ جو مخاطب ہوتا ہے اور اس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اور جس کسی تیسرے انسان یا تیسری چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ جیسے کہ کسی نے کہا کہ وہ بہت اچھا ہے، ہی از ویری گڈ، اس جملے میں وہ ایک تھرڈ پرسن ہے، یعنی کہ وہ نہ بات کرنے والا ہے اور نہ سامنے بات کو سننے والا ہے، بلکہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اسی کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ یور ہاؤس از بیوٹیفل، تمہارا گھر خوبصورت ہے، اس جملے میں یور ہاؤس بھی ایک تھرڈ پرسن ہے، اور ایم کا استعمال صرف آئی کے ساتھ ہوتا ہے، اور ڈو، ہیو اور آر ان سب کا استعمال باقی سب کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ ان کو تفصیل کے ساتھ ہم آگے کے جملوں میں دیکھیں گے۔ اور ورب کے سلسلے میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ان تینوں ٹینس کے جملوں میں جو انڈیفینٹ ٹینس ہیں ان میں زیادہ تر ورب کی فرسٹ فارم کا ہی استعمال ہوتا ہے، اور پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کے تمام وہ جملے جو کہ کنٹینیوس ٹینس کے ہوتے ہیں ان تمام میں ورب کی آئی این جی فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر ٹینس کے وہ جملے جو کہ پرفیکٹ ٹینس کے ہوتے ہیں ان تمام میں ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ ان تمام ضروری باتوں کے بعد اب ہم پہلا ٹینس یعنی کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے 5 طریقوں کے جملوں میں سے پہلا جملہ ہے افرمیٹیو یعنی کہ مثبت جملہ۔ اس طریقے کے جملوں میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں، پھر ورب کی فرسٹ فارم لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں، اس میں سب سے پہلے میں کے لیے آئی لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم پلے لکھیں گے۔ پلے کے معنی ہوتے ہیں کھیلنے کے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ کرکٹ لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا آئی پلے کرکٹ۔ لیکن سبجیکٹ جب تھرڈ پرسن سنگولر ہو تو ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس وغیرہ لگاتے ہیں، جیسے کہ وہ گھر جاتا ہے۔ اس جملے میں سبجیکٹ وہ یعنی کہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے، اس کے لیے ہم ہی لکھیں گے اور ورب کی فرسٹ فارم گو لکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ای ایس لگائیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے ٹو ہوم، اور گو کے ساتھ ٹو لگایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ گھر جاتا ہے، اس کے لیے جملہ بنے گا ہی گوز ٹو ہوم۔ لیکن ہم کس ورب کے بعد ایس لگائیں گے اور کس ورب کے بعد ای ایس لگائیں گے؟ تو جب بھی ورب کے آخر میں او، ایس ایس، ایس ایچ، ایکس، زیڈ زیڈ یا سی ایچ وغیرہ ہوتے ہیں اس وقت ہم ورب کے آخر میں ای ایس بڑھاتے ہیں، اور اگر ورب کے آخر میں وائی ہو اور اس سے پہلے کوئی کنسوننٹ ہو تو وائی کو ہٹا کر ہم اس کی جگہ پر آئی ای ایس لگاتے ہیں، اور اگر وائی سے پہلے کوئی واول ہو یعنی کہ اے، ای، آئی، او، یو تو پھر ہم وائی کے بعد صرف ایس لگاتے ہیں، اور باقی تمام وربز کے ساتھ ہم ایس لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسرے طریقے کے جملے یعنی کہ نیگیٹو سینٹینس کے بارے میں، وہ جملے جن میں کسی کام کے نہ کرنے کے بارے میں خبر دی گئی ہو۔ اور اس طریقے کے جملوں کو بنانے میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈو یا ڈز لکھتے ہیں، اور تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ڈز کا استعمال ہوتا ہے اور باقی سب کے ساتھ ڈو کا استعمال ہوتا ہے۔ تھرڈ پرسن سنگولر کیا ہے یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد ناٹ لکھیں گے، اور ناٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں، اس جملے میں ہم سبجیکٹ ہے اور اس کے لیے ہم وی لکھتے ہیں، اور وی جو کہ متکلم ہے یعنی کہ بات کرنے والا ہے اس کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں، اس لیے ہم اس کے لیے ڈو کا استعمال کریں گے، اور پھر اس کے بعد ناٹ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم ایٹ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ فوڈ لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا وی ڈو ناٹ ایٹ فوڈ، ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نگیٹو جملے میں اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہو تو اس کے ساتھ ہم ڈز ناٹ کا استعمال کریں گے، جیسے کہ وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، تو اب ہم وہ کے لیے سبجیکٹ ہی لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ڈز لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ناٹ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم ایٹ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے یعنی کہ کھانا، اس کے لیے ہم فوڈ لکھیں گے۔ اس طریقے سے جملہ بنے گا ہی ڈز ناٹ ایٹ فوڈ یعنی کہ وہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ اور اب ہم بات کرنے والے ہیں تیسرے طریقے کے سینٹینس یعنی کہ سوالیہ جملوں کی۔ تو سوالیہ جملوں کو بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ڈو یا ڈز کا استعمال کریں گے، تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ڈز کا استعمال جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور باقی سب کے ساتھ ڈو کا استعمال ہوگا۔
اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ لکھیں گے، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور پھر آبجیکٹ لکھ دیں گے۔ جیسے کہ کیا تم کھانا کھاتے ہو، تو سب سے پہلے ہم قاعدے کے مطابق ڈو لکھیں گے کیونکہ یہ سیکنڈ پرسن ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم ایٹ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ یعنی کہ فوڈ لکھ دیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ڈو یو ایٹ فوڈ، یعنی کہ کیا تم کھانا کھاتے ہو۔ اور اسی طریقے کے جملے میں اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہو، یعنی کہ جملہ اس طریقے سے ہو کہ کیا وہ کھانا کھاتا ہے، تو اس جملے میں سب سے پہلے ہم ڈز لکھیں گے کیونکہ سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہے، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ ہی لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم ایٹ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے یعنی کہ فوڈ۔ تو اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ڈز ہی ایٹ فوڈ۔ اسی طریقے سے چوتھے طریقے کے جملے یعنی کہ وہ سوالیہ جملے جو کہ منفی ہوتے ہیں، تو ہم اسی جملے کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ کیا تم کھانا نہیں کھاتے ہو، تو ہم پورے جملے کو تو اسی طریقے سے بنائیں گے، صرف سبجیکٹ کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے۔ جیسے کہ ڈو یا ڈز لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے، اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے۔ جیسے کہ کیا تم کھانا نہیں کھاتے ہو، اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے، اور پھر سبجیکٹ کے بعد آسانی کے ساتھ ناٹ بڑھا دیں گے، اور ورب کی فرسٹ فارم ایٹ لکھیں گے، پھر اس کے بعد آبجیکٹ فوڈ لکھ دیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ڈو یو ناٹ ایٹ فوڈ، یعنی کہ کیا تم کھانا نہیں کھاتے ہو۔ اور اب بچا پانچویں طریقے کا جملہ، یعنی کہ وہ جملہ جن میں کوئی WH فیملی کا ورڈ آ جائے، تو ہم اسی جملے کو بنا کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے تم کھانا کب کھاتے ہو۔ اس جملے میں کب ورڈ کا استعمال ہوا ہے، اور کب کے معنی ہوتے ہیں when، اور when WH فیملی کا ایک ورڈ ہے، اس لیے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم WH فیملی کے الفاظ کے انگلش لکھیں گے یعنی کہ when، اور پھر اس کے بعد ڈو یا ڈز لکھیں گے قاعدے کے مطابق، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم ایٹ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ فوڈ لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا when do you eat food، یعنی کہ تم کھانا کب کھاتے ہو۔ اس طریقے سے ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ کے تمام جملوں کو دیکھ لیا ہے۔ اب ان تمام جملوں کو ہم ایک بار ایک ساتھ دیکھتے ہیں، جس سے کہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ان جملوں کو بنانے میں ایک دوسرے سے کتنا فرق ہے۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان میں کچھ خاص فرق نہیں ہے، بس ان کو ایک بار سمجھ لیا تو اس کے بعد پھر باقی کے بچے ہوئے 11 طریقے کے سینٹنس بالکل ہی آسان ہو جائیں گے۔ ایک بار آپ اس چارٹ کو اچھی طریقے سے دیکھیے، اور پھر اس کے بعد ہم ایک جملہ لیں گے جیسے کہ تم فٹ بال کھیلتے ہو۔ اب اس جملے کو ہم تمام طریقوں سے بنا کر دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے افرمیٹیو کے لیے یو پلے فٹ بال، یعنی کہ سبجیکٹ ورب اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ، اور اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہو یعنی کہ وہ فٹ بال کھیلتا ہے، یہ جملہ اسی طریقے سے بنے گا، صرف ورب کی فرسٹ فارم میں ایس یا ای ایس لکھ دیں گے، جیسے کہ ہی پلیز فٹ بال۔ اسی طرح نیگیٹو کے لیے یعنی کہ تم فٹ بال نہیں کھیلتے ہو، یو ڈو ناٹ پلے فٹ بال۔ اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ڈو ناٹ، اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ اور سبجیکٹ اگر تھرڈ پرسن سنگولر ہو تو ڈو کی جگہ ڈز لکھ دیں گے، جیسے کہ وہ فٹ بال نہیں کھیلتا ہے۔ اس کو اس طریقے سے بنائیں گے ہی ڈز ناٹ پلے فٹ بال۔ اور پھر اس کے بعد سوالیہ مثبت جملے، تو اس کو ہم اس طریقے سے کہیں گے کہ کیا تم فٹ بال کھیلتے ہو۔ اس کو بنانے کے لیے ہم کہیں گے ڈو یو پلے فٹ بال، یعنی کہ سب سے پہلے ڈو، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، اور پھر اس کے بعد ورب، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ اسی طریقے سے اگر سوالیہ جملہ نیگیٹو ہو جیسے کہ کیا تم فٹ بال نہیں کھیلتے ہو، تو یہ اسی طریقے سے بنے گا، صرف سبجیکٹ کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے، یعنی کہ ڈو یو ناٹ پلے فٹ بال۔ اور اب WH فیملی کا جملہ یعنی کہ تم فٹ بال کہاں کھیلتے ہو، تو اس میں سب سے پہلے ہم WH فیملی کے لیے ویئر لکھیں گے، یعنی کہ ویئر ڈو یو پلے فٹ بال۔ تو فرینڈز، اس ویڈیو میں ہم نے آپ سے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں تمام چیزیں بیان کی، اور جتنے آسان طریقے سے ہو سکتا تھا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے آپ سے وہ بیان نہیں کیا ہے۔ ابھی ہم آپ کو صرف بیسک انگلش سکھا رہے ہیں، اور جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں گے آپ کے لیے آگے کی چیزیں آسان ہو جائیں گی، اور آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو پڑھ سکیں گے اور ان کو یاد بھی کر سکیں گے۔ اور اب ہم اس کی کچھ اور مثالوں کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں سیب کھاتا ہوں، I eat an apple۔ اسی طریقے سے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، they play cricket۔ اور نگیٹو کی کچھ مثالیں، جیسے کہ
ہم پارک نہیں جاتے ہیں. We don't go to the park. اور انٹروگیٹو کی کچھ مثالیں جیسے کہ کیا آپ اردو بولتے ہیں؟ Do you speak اردو؟ کیا اسے آئس کریم پسند ہے؟ Does he like ice cream؟ اسی طریقے سے کیا وہ پارٹی میں نہیں آتی ہے؟ Is she not come to the party؟ اور WH فیملی کی کچھ مثالیں جیسے کہ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں؟ What do you want to eat؟ اسی طریقے سے وہ کہاں رہتا ہے؟ Where does he live؟ اور اس کے بعد اب ہم بات کرنے والے ہیں present continuous tense کی. present continuous tense وہ ٹینس ہے جن میں ہمیں موجودہ زمانے میں کسی کام کے جاری رہنے کی خبر ملتی ہے، یعنی کہ کوئی کام شروع ہوا تھا اور وہ ابھی تک جاری ہے، ختم نہیں ہوا ہے. اور اس طریقے کے جملوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے کے جملوں کے آخر میں اردو میں رہا ہے، رہے ہیں، رہے ہو وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں. اور اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں تمام طریقے کے جملوں کو دیکھیں گے، یعنی کہ جو 5 طریقے کے جملے ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اندر دیکھے تھے وہی 5 طریقے کے جملے ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں بھی دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں افرمیٹو سینٹینس یعنی کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے مثبت جملوں سے. اس طریقے کے جملوں کو بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے سبجیکٹ لکھتے ہیں، اس کے بعد از، ایم یا آر میں سے کچھ بھی لکھتے ہیں سبجیکٹ کے مطابق. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، سبجیکٹ اگر تھرڈ پرسن سنگولر ہو تو اس کے ساتھ از کا استعمال ہوگا، اور ایم کا استعمال صرف آئی کے ساتھ ہوتا ہے، اور باقی تمام سبجیکٹ کے ساتھ آر کا استعمال ہوتا ہے. اور کنٹینیوس ٹینس کے تمام جملوں میں ورب کی آئی این جی فارم کا استعمال ہوتا ہے. تو پھر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں بھی ورب کی آئی این جی فارم لکھیں گے، یعنی کہ ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی جوڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم آبجیکٹ کو لکھتے ہیں. اب ہم ایک جملہ دیں گے اور اس سے ہم 5 طریقے کے جملوں کو بنا کر دیکھیں گے، جیسے کہ میں اسکول جا رہا ہوں. تو اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ آئی لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ایم لکھیں گے کیونکہ آئی کے ساتھ ایم کا استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ورب کی آئی این جی فارم لکھیں گے. تو گو کی آئی این جی فارم ہوتی ہے گوئنگ، اس لیے ہم گوئنگ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ پارٹ کو لکھیں گے یعنی کہ ٹو اسکول. اس طریقے سے جملہ بنے گا آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول. اور اب ہم اسی سینٹینس کو نگیٹو یعنی کہ منفی جملے کے طور پر بنا کر دیکھیں گے، جیسے کہ میں اسکول نہیں جا رہا ہوں. منفی جملوں کو بنانے کا طریقہ بھی مثبت جملوں کی طرح ہی ہوتا ہے، صرف ہیلپنگ ورب یعنی کہ از، ایم، آر کے بعد ناٹ بڑھا دینے سے نگیٹو سینٹینس تیار ہو جاتا ہے. جیسے کہ سب سے پہلے ہم آئی ایم لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ناٹ لکھیں گے، اور اس کے بعد باقی کا جملہ یعنی کہ گوئنگ ٹو اسکول لکھ دیں گے. اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسکول، یعنی کہ میں اسکول نہیں جا رہا ہوں. اور اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے سوالیہ جملوں کو دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے بنتا ہے. تو سوالیہ جملوں کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہیلپنگ ورب کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ از، ایم، آر وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ، اور پھر اس کے بعد ورب کی آئی این جی فارم، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ کا استعمال ہوگا. تو ہم اسی جملے کو لیتے ہیں، جیسے کہ کیا میں اسکول جا رہا ہوں. اس جملے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایم لکھیں گے کیونکہ سبجیکٹ آئی ہے، اور پھر اس کے بعد آئی لکھیں گے، سبجیکٹ ہے جو کہ، اور پھر اس کے بعد ورب کی آئی این جی فارم لکھیں گے یعنی کہ گوئنگ، اور پھر ٹو اسکول لکھیں گے. اس طریقے سے جملہ بنے گا ایم آئی گوئنگ ٹو اسکول، یعنی کہ کیا میں اسکول جا رہا ہوں. اور اگر سوالیہ جملہ نگیٹو ہو یعنی کہ منفی ہو تو اس کو بنانے کے لیے ہم سبجیکٹ کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے تو وہ جملہ منفی ہو جائے گا، یعنی کہ نگیٹو ہو جائے گا. تو ہم اسی جملے کو لیتے ہیں، یعنی کہ کیا میں اسکول نہیں جا رہا ہوں. تو سب سے پہلے ہم ایم لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آئی لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد قاعدے کے مطابق سبجیکٹ کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے، اور پھر باقی کا جملہ لکھیں گے یعنی کہ گوئنگ ٹو اسکول. اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ایم آئی ناٹ گوئنگ ٹو اسکول، یعنی کہ کیا میں اسکول نہیں جا رہا ہوں. اور اب ہم 5ویں طریقے کا جملہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ جب جملے کے بیچ میں کوئی سوالیہ لفظ آ جائے، یعنی کہ WH فیملی کا کوئی ورڈ آ جائے، تو سب سے پہلے ہم WH فیملی کے الفاظ کی انگلش لکھتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے پورا جملہ لکھ دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے اوپر کے دونوں سوالوں کو لکھا ہے. اب ہم اسی جملے کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں اسکول کب جا رہا ہوں. تو اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم سوالیہ الفاظ کب کی انگلش لکھیں گے. کب کے معنی ہوتے ہیں when کے، تو سب سے پہلے ہم when لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد باقی کا پورا جملہ اسی طریقے سے لکھ دیں گے جیسا کہ سوالیہ جملوں کو بنانے کے دوران ہم نے سیکھا تھا، یعنی کہ am I going to school. اس طریقے سے ہمارا یہ جملہ بنے گا when am I going to school.
یعنی کہ میں اسکول کب جا رہا ہوں۔ اس طریقے سے ہم نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے 5 طریقوں کے جملوں کو بنانا سیکھ لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ چیزوں کو کافی اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالوں کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ they are playing cricket، وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ she is studying for her exam، وہ اپنے امتحان کی تیاری کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے نگیٹو کی مثالیں جیسے کہ ہم ٹیلی ویژن نہیں دیکھ رہے ہیں، we are not watching television۔ اسی طریقے سے وہ ابھی نہیں سو رہا ہے، he is not sleeping right now۔ اور انٹروگیٹو کی مثالیں جیسے کہ کیا تم پارٹی میں جا رہے ہو، are you going to the party۔ اسی طریقے سے کیا وہ ہمارے ساتھ آ رہی ہے، is she coming with us۔ اور انٹروگیٹو نگیٹو کی کچھ مثالیں جیسے کہ کیا وہ فٹ بال نہیں کھیل رہے ہیں، are they not playing football۔ کیا وہ پروجیکٹ پر کام نہیں کر رہا ہے، is he not working on the project۔ اور اسی طریقے سے تم کیا کر رہے ہو، what are you doing، وہ کہاں جا رہی ہے، where is she going۔ اور اس کے بعد اب ہم بات کرنے والے ہیں present perfect tense کی۔ present perfect tense کہتے ہیں ایسے ٹینس کو جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موجودہ زمانے میں کوئی کام مکمل ہو چکا ہے، جیسے کہ میں کھانا کھا چکا ہوں۔ اس جملے میں کھانا کھانے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس طریقے کے جملوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے کے جملوں کے آخر میں اردو میں چکا ہے، لیا ہے، لی ہے، دی ہے، دیا ہے وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ یعنی اس طریقے کے جملوں میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کام اب مکمل ہو چکا ہے۔ اور اب ہم اس ٹینس کے جملوں کو بنانا سیکھتے ہیں۔ اس ٹینس میں بھی ہم 5 طریقے کے جملوں کو بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم افرمیٹیو یعنی کہ مثبت جملوں کو بنائیں گے اور ایک ہی جملے کو 5 سینٹنس میں بنا کر دیکھیں گے، جیسے کہ میں کھانا کھا چکا ہوں۔ اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے اور سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز یا ہیو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ورب کی 3rd فارم لکھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ تمام طریقے کے پرفیکٹ ٹینس کے جو جملے ہوں گے ان کے اندر ورب کی 3rd فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم آبجیکٹ کو لکھیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ ہیز کا استعمال کب کریں گے اور ہیو کا استعمال کب کریں گے، یعنی کس کے ساتھ ہیز کا استعمال ہوگا اور کس کے ساتھ ہیو کا استعمال ہوگا۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہیز کا استعمال 3rd پرسن سنگولر کے ساتھ ہوتا ہے اور باقی سب کے ساتھ ہیو کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس جملے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے آئی اور پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہیو لکھیں گے کیونکہ آئی کے ساتھ ہیو کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ورب کی 3rd فارم لکھیں گے اور ایٹ کی 3rd فارم ہوتی ہے ایٹن، اس لیے ہم ایٹن لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے یعنی کہ فوڈ۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا I have eaten the food، یعنی کہ میں کھانا کھا چکا ہوں۔ اب ہم نگیٹو سینٹنس یعنی کہ منفی جملے کو بنا کر دیکھیں گے، تو ہم کہیں گے کہ میں کھانا نہیں کھا چکا ہوں۔ اس جملے کو بنانے کے لیے ہم صرف ہیز یا ہیو کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے، یعنی کہ پورا جملہ جو ہم نے افرمیٹیو بنایا ہے اس کو اسی طریقے سے لکھ دیں گے، صرف ہیز یا ہیو کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے، جس سے کہ یہ جملہ منفی ہو جائے گا۔ جیسے کہ اب ہم اس کو کہیں گے I have not eaten the food، یعنی کہ میں کھانا نہیں کھا چکا ہوں۔ اور اب ہم اسی جملے کو اگر انٹروگیٹو سینٹنس یعنی کہ سوالیہ جملے کے طور پر بنا کر دیکھیں، جیسے کہ کیا میں کھانا کھا چکا ہوں، تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ہیز یا ہیو کا قاعدے کے مطابق استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ اور پھر ورب کی 3rd فارم اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ہیو لکھیں گے کیونکہ سبجیکٹ آئی ہے اور آئی کے ساتھ ہیو کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ آئی لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ورب کی 3rd فارم ایٹن لکھیں گے کیونکہ ایٹ کے معنی ہوتے ہیں کھانا اور ایٹ کی 3rd فارم ہے ایٹن، اور پھر اس کے بعد ہم دا فوڈ لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ہیو آئی ایٹن دا فوڈ، یعنی کہ کیا میں کھانا کھا چکا ہوں۔ اور اس طریقے کے جملوں کو جب ہم نگیٹو بنائیں گے یعنی کہ انٹروگیٹو نگیٹو بنانا ہو تو ہم پورا جملہ اسی طریقے سے لکھیں گے، صرف سبجیکٹ کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے، تو یہ ہمارا جملہ انٹروگیٹو نگیٹو ہو جائے گا۔ جیسے کہ کیا میں کھانا نہیں کھا چکا ہوں، تو اس کے لیے ہم لکھیں گے ہیو آئی ناٹ ایٹن دا فوڈ، یعنی کہ کیا میں کھانا نہیں کھا چکا ہوں۔ جیسا کہ آپ اس جملے کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہم نے پورا جملہ اسی طریقے سے لکھا ہے، صرف سبجیکٹ کے بعد ناٹ بڑھا دیا ہے جس سے کہ یہ جملہ منفی ہو گیا ہے۔ اور 5ویں طریقے کے جملوں کو بنانے کے لیے یعنی کہ ایسے جملے جن کے بیچ میں WH فیملی کے الفاظ آتے ہیں۔ WH فیملی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اپنے پہلے ویڈیوز میں کافی بار بتا چکے ہیں،
اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ جب کہیں بھی WH فیملی کے الفاظ آتے ہیں تو ان کو ہم جملہ بناتے وقت سب سے پہلے لکھتے ہیں، اس لیے یہاں بھی ہم WH فیملی کے الفاظ کی سب سے پہلے انگلش لکھیں گے اور پھر اس کے بعد انٹروگیٹو سینٹینس کو اسی طرح لکھ دیں گے جیسے کہ ہم نے ابھی سیکھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سینٹینس اس طریقے سے ہو کہ میں کھانا کہاں کھا چکا ہوں، اس میں کہاں یہ WH فیملی کا ورڈ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ویئر کے، تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے ویئر لکھیں گے اور پھر اس کے بعد پورا انٹروگیٹو سینٹینس لکھ دیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ویئر ہیو آئی ایٹن دا فوڈ، یعنی کہ میں کھانا کہاں کھا چکا ہوں۔ تو فرینڈز، اس طریقے سے ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے جملوں کو بنانا سیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو تمام چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی، اور اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم اس کی کچھ اور مثالوں کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، I have finished my homework۔ اس نے پیرس کا دورہ کیا ہے، She has visited Paris۔ اور نگیٹو کی کچھ مثالیں جیسے کہ انہوں نے ابھی تک فلم نہیں دیکھی ہے، They have not seen the movie yet۔ اس نے مجھے واپس نہیں بلایا ہے، He has not called me back۔ اسی طریقے سے انٹروگیٹو کی مثالیں جیسے کہ کیا تم نے رات کا کھانا کھایا ہے، Have you eaten the dinner۔ اسی طریقے سے کیا اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، Has she finished her work۔ اور انٹروگیٹو نگیٹو کی کچھ مثالیں جیسے کہ کیا تم نے امتحان کی تیاری نہیں کی، Have you not studied for the exam۔ اسی طریقے سے کیا اس نے پہلے بھی بیرون ملک سفر نہیں کیا ہے، Has he not traveled abroad before۔ اور WH فیملی کے انٹروگیٹو کی کچھ مثالیں جیسے کہ آپ نے اب تک کیا کیا ہے، What have you done so far۔ وہ پورے دن کہاں تھے، Where have they been۔ اب ہم بات کریں گے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس وہ ٹینس ہوتا ہے جس میں موجودہ زمانے میں کسی ٹائم سے کوئی کام شروع ہوتا ہے اور وہ ابھی تک جاری ہوتا ہے، یعنی کہ مکمل نہیں ہوتا ہے، تو ان جملوں کو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں۔ اور ان جملوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان جملوں کے آخر میں رہا ہے، رہے ہیں، رہے ہو وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں، بالکل کنٹینیوس ٹینس کی طرح، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ان جملوں میں کسی ٹائم سے کام شروع ہونے کے بعد جملوں کے آخر میں رہا ہے، رہے ہیں، رہے ہو وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ تم صبح سے کرکٹ کھیل رہے ہو، اس جملے میں صبح سے کرکٹ کھیل رہے ہو یعنی کہ کرکٹ کھیلنے کا جو کام ہے وہ صبح سے ہو رہا ہے، اور اس جملے کے آخر میں رہے ہو کے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے تمام جملوں میں ہوتا ہے۔ اب ہم ان کے بھی 5 طریقے کے جملوں کو بنا کر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم افرمیٹیو سینٹینس یعنی کہ مثبت جملے کو دیکھیں گے، کیونکہ اس کو بنا لینے کے بعد تمام جملوں کو بنانا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم یہی جملہ لیتے ہیں کہ تم صبح سے کرکٹ کھیل رہے ہو۔ اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ کے مطابق ہیو بین یا ہیز بین ہیلپنگ ورب کا استعمال کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کے ساتھ ہیو بین لکھتے ہیں اور کس کے ساتھ ہیز بین لکھتے ہیں۔ تو ہیز بین کا استعمال ہم تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہیو بین کا استعمال ہم باقی تمام سبجیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ورب کی ING فارم لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سنس یا فور کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ٹائم لکھتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹائم جب سے کوئی کام شروع ہوا تھا۔ اور ان جملوں میں سنس یا فور دونوں میں سے کسی ایک کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ بات ہے کہ کس کے ساتھ سنس کا استعمال ہوگا اور کس کے ساتھ فور کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی کام کسی متعین مدت سے، کسی خاص مدت سے شروع ہوگا تو اس کے لیے ہم سنس کا استعمال کریں گے، جیسے کہ تم 2 جنوری سے دلی میں رہ رہے ہو، یا پھر تم 2019 سے لکھنؤ میں رہ رہے ہو۔ اور فور کا استعمال ان جملوں میں کیا جاتا ہے جب کوئی کام کسی خاص مدت سے شروع نہ ہوا ہو، جیسے کہ تم 2 دن سے لکھنؤ میں رہ رہے ہو، یا تم 3 سال سے ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہے ہو، یا پھر تم 1 سال سے گھر نہیں گئے ہو۔ اس طریقے کے جملوں میں ٹائم چونکہ خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے، یہ 2 مہینے، 2 سال، 2 گھنٹے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ تو اب ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملوں کو بنا کر دیکھتے ہیں، جیسے کہ تم صبح سے کرکٹ کھیل رہے ہو۔ اس کو بنانے کے لیے ہم قاعدے کے مطابق سب سے پہلے سبجیکٹ یو لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہیو بین لکھیں گے، کیونکہ یو کے ساتھ ہیو بین کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا۔ اور پھر اس کے بعد ورب کی ING فارم لکھیں گے۔ پلے کے معنی ہوتے ہیں کھیلنے کے،
اور پلے کی آئی فارم ہوتی ہے پلیئنگ، اس لیے ہم پلیئنگ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم آبجیکٹ کرکٹ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد سنس لکھیں گے کیونکہ ٹائم یہاں پر خاص ہے، اور پھر اس کے بعد ہم مارننگ لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا یو ہیو بین پلیئنگ کرکٹ سنس مارننگ، یعنی کہ تم صبح سے کرکٹ کھیل رہے ہو۔ اور اسی جملے کو اگر ہم کو نگیٹو یعنی کہ منفی بنانا ہو تو ہم کو اس جملے میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف ہیو یا ہیز کے بعد اور بین سے پہلے یعنی کہ ہیو اور بین کے بیچ میں ناٹ کا استعمال کرنا ہے، تو یہی جملہ منفی ہو جائے گا۔ تو ہم اسی جملے کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ تم صبح سے کرکٹ نہیں کھیل رہے ہو، تو ہم اس کو اسی طریقے سے لکھیں گے جس طریقے سے ہم نے افرمیٹیو سنٹینس بنایا تھا، صرف ہیو کے بعد ناٹ لکھ دیں گے، تو اب یہ جملہ بنے گا یو ہیو ناٹ بین پلیئنگ کرکٹ سنس مارننگ، یعنی کہ تم صبح سے کرکٹ نہیں کھیل رہے ہو۔ اور اس طریقے کے جملے کو جب ہم انٹروگیٹو سنٹینس یعنی کہ سوالیہ جملے کے طور پر بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہیو یا ہیز کو لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بین لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ورب کی آئی این جی فارم لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ، اور پھر اس کے بعد سنس یا فور، اور پھر اس کے بعد ٹائم لکھتے ہیں۔ اور ہم یہی جملے کو بنا کر دیکھتے ہیں تو ہم کہیں گے کیا تم صبح سے کرکٹ کھیل رہے ہو۔ اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم ہیو لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد بین لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ورب کی آئی این جی فارم لکھیں گے یعنی کہ پلیئنگ، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ کرکٹ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد سنس لکھیں گے کیونکہ ٹائم خاص ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ٹائم لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ہیو یو بین پلیئنگ کرکٹ سنس مارننگ۔ پھر اسی جملے کو اگر ہم کو منفی بنانا ہو تو ہم کو یہی جملہ اسی طریقے سے لکھنا ہے، صرف سبجیکٹ اور بین کے بیچ میں ناٹ لکھ دینا ہے، اس سے یہ جملہ منفی ہو جائے گا، جیسے کہ کیا تم صبح سے کرکٹ نہیں کھیل رہے ہو۔ تو اس جملے کو بنانے میں ہم پورا جملہ پہلے کی طرح ہی لکھ دیں گے، صرف سبجیکٹ اور بین کے بیچ میں ناٹ بڑھا دیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ہیو یو ناٹ بین پلیئنگ کرکٹ سنس مارننگ۔ اور اگر ہم کو ایسا جملہ بنانا ہو جن کے بیچ میں کوئی سوالیہ الفاظ ہوتا ہے، یعنی کہ ڈبلیو ایچ فیملی کا کوئی الفاظ ہوتا ہے، تو ان کو بنانے کے لیے ہم کو پورا جملہ اسی طریقے سے لکھ دینا ہے، صرف اس سے پہلے سوالیہ الفاظ کی انگلش لکھنی ہے، اور باقی کا پورا جملہ انٹروگیٹو سنٹینس کی طرح ہی ہوگا، جیسے کہ تم صبح سے کرکٹ کیوں کھیل رہے ہو۔ تو اس جملے میں کیوں یہ ڈبلیو ایچ فیملی کا الفاظ ہے، کیوں کے معنی ہوتے ہیں وائی کے، اور وائی ایک ڈبلیو ایچ فیملی کا ورڈ ہے۔ تو جب ہم اس جملے کو بنائیں گے تو سب سے پہلے سوالیہ الفاظ یعنی کہ ڈبلیو ایچ فیملی کے الفاظ کی انگلش لکھیں گے وائی، اور پھر اس کے بعد پورا سوالیہ جملہ لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا وائی ہیو یو بین پلیئنگ کرکٹ سنس مارننگ۔ امید ہے کہ آپ چیزوں کو کافی اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالوں کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں 3 گھنٹے سے پڑھ رہا ہوں، I have been studying for 3 hours۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ وہ 2010 سے اس کمپنی میں کام کر رہی ہے، she has been working in this company since 2010۔ اور نگیٹو کی کچھ مثالیں جیسے کہ وہ بہت عرصے سے ورزش نہیں کر رہے ہیں، they have not been exercising for a long time۔ اسی طریقے سے وہ جون سے کرکٹ کا مشق نہیں کر رہا ہے، he has not been practicing the cricket since June۔ اور انٹروگیٹو کی کچھ مثالیں جیسے کہ کیا تم صبح سے میرا انتظار کر رہے ہو، have you been waiting for me since morning۔ اسی طریقے سے کیا وہ بہت عرصے سے اس شہر میں رہ رہی ہے، has she been living in this city for a long time۔ وہ 2 گھنٹے سے کیا باتیں کر رہے ہیں، what have they been talking about for 2 hours۔ اسی طریقے سے وہ پچھلے ہفتے سے کیوں لڑ رہے ہیں، why have they been fighting since۔ کے بعد اب ہم بات کرنے والے ہیں past indefinite tense کے بارے میں۔ past indefinite tense وہ ٹینس ہے جس میں past یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کے بارے میں معلوم ہو، لیکن ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کام کتنا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں ہم کو کچھ خاص علم نہ ہو، بس ہم کو اتنا معلوم ہو کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا تھا۔ اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اردو میں اس طریقے کے جملوں کے آخر میں آیا، گیا، لیا، دیا، یا پھر تا تھا، تی تھی، تے تھے وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں، اور اس طریقے کے سینٹینس میں ورب کی سیکنڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ورب کی سیکنڈ فارم کا استعمال صرف پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملوں میں ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ورب کی سیکنڈ فارم کو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔
اور پریزنٹ کے سینٹینس کی طرح سے ان سینٹینسز میں بھی ہیلپنگ ورب کا استعمال ہوگا، اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ڈیڈ ہیلپنگ ورب کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ سنگولر اور پلورل یعنی کہ واحد اور جمع ہر ایک کے ساتھ ڈیڈ کا ہی استعمال ہوگا۔ اور اب ہم پاسٹ ٹینس کے تمام جملوں کو بنا کر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا افرمیٹیو سینٹینس بنائیں گے، جیسے کہ تم نے گھر کی صفائی کی۔ اس جملے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے اور ورب کی سیکنڈ فارم لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھ دیں گے۔ تو اس سے ہمارا افرمیٹیو سینٹینس یعنی کہ مثبت جملہ بن جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد کلینڈ لکھیں گے، کیونکہ یہ کلین کی سیکنڈ فارم ہے۔ کلین کے معنی صفائی کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم آبجیکٹیو پارٹ یعنی کہ دا ہاؤس لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا یو کلینڈ دا ہاؤس، یعنی کہ تم نے گھر کی صفائی کی۔ اسی طریقے سے اگر ہم کو اس جملے کو نیگیٹو سینٹینس یعنی کہ منفی جملہ بنانا ہو تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ڈیڈ ناٹ بڑھائیں گے، اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور پھر آبجیکٹ لکھ دیں گے۔ اس طریقے سے یہ سینٹینس نیگیٹو ہو جائے گا۔ نیگیٹو جملے کے اندر ہیلپنگ ورب ڈیڈ ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ڈیڈ ناٹ کے استعمال کرنے کے بعد ہم ورب کی سیکنڈ فارم نہیں بلکہ فرسٹ فارم ہی لکھیں گے، کیونکہ ایک بار جب ہم نے ڈیڈ کا استعمال کیا ہے جو کہ سیکنڈ فارم ہے تو اس کے بعد ہم کو مین ورب کی سیکنڈ فارم لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرسٹ فارم ہی لکھی جائے گی۔ جیسے کہ ہم نے کہا تم نے گھر کی صفائی نہیں کی، تو اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد قاعدے کے مطابق ڈیڈ ناٹ ہیلپنگ ورب کا استعمال کریں گے، اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کلین لکھیں گے اور پھر آبجیکٹ دا ہاؤس لکھ دیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا یو ڈیڈ ناٹ کلین دا ہاؤس، یعنی کہ تم نے گھر کی صفائی نہیں کی۔ اور اگر پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹینس کو بنانا ہو تو ہم سب سے پہلے ڈیڈ ہیلپنگ ورب کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھتے ہیں۔ جیسے کہ اسی جملے کو اگر ہم سوالیہ جملے کے طور پر بنائیں، یعنی کہ کیا تم نے گھر کی صفائی کی، تو اس جملے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈیڈ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم کلین لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ دا ہاؤس لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ڈیڈ یو کلین دا ہاؤس، یعنی کہ کیا تم نے گھر کی صفائی کی۔ اور اسی جملے کو اگر ہم کو نیگیٹو سینٹینس بنانا ہو، یعنی کہ نیگیٹو انٹروگیٹو سینٹینس، تو ہم کو پورا جملہ اسی طریقے سے لکھ دینا ہے، صرف سبجیکٹ کے بعد ہم ناٹ بڑھا دیں گے۔ اس سے ہمارا یہ جملہ منفی ہو جائے گا، یعنی کہ نیگیٹو انٹروگیٹو ہو جائے گا۔ جیسے کہ کیا تم نے گھر کی صفائی نہیں کی، تو اس جملے کو بنانے میں ہم پورا جملہ اسی طریقے سے لکھ دیں گے اور سبجیکٹ کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے۔ تو اب یہ جملہ بنے گا ڈیڈ یو ناٹ کلین دا ہاؤس، یعنی کہ کیا تم نے گھر کی صفائی نہیں کی۔ اور ایک اور طریقے کا سوالیہ جملہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جملہ جس میں WH فیملی کے الفاظ بیچ میں آتے ہیں، اور ان جملوں کو بنانے میں سب سے پہلے ہم WH فیملی کے الفاظ کے انگلش لکھتے ہیں۔ تو اگر اسی جملے کو ہم اس طریقے سے کہیں کہ تم نے گھر کی صفائی کیسے کی، تو اب اس میں کیسے اس کے معنی ہوتے ہیں ہاؤ، اور ہاؤ یہ WH فیملی کا ورڈ ہے، تو سب سے پہلے ہم ہاؤ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد پورا سوالیہ جملہ اسی طریقے سے لکھ دیں گے جیسے کہ ہم نے ابھی سیکھا تھا۔ اس سے ہمارا یہ جملہ تیار ہو جائے گا، جیسے کہ ہاؤ ڈیڈ یو کلین دا ہاؤس، یعنی کہ تم نے گھر کی صفائی کیسے کی۔ اس طریقے سے ہم نے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے 5 جملوں کو سیکھ لیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پہلے جملے کو اچھی طریقے سے بنانا سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کے تمام جملے بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ اور اب ہم اس کی کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں کل اپنے دوست سے ملا۔ اس کو ہم اس طریقے سے بنائیں گے I visited my friend yesterday۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جملہ، جیسے کہ اس نے کل رات اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا، She completed her homework last night۔ یہ دونوں افرمیٹیو سینٹینس تھے۔ اور اب ہم نیگیٹو سینٹینس دیکھتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے پچھلے ہفتے پارٹی میں شرکت نہیں کی۔ اس کو اس طریقے سے بنائیں گے They did not attend the party last week۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جملہ، جیسے کہ اس نے امتحان نہیں پاس کیا، اس کو اس طریقے سے بنائیں گے He did not pass the exam۔ اور اب ہم انٹروگیٹو سینٹینس کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ کیا تم نے کل فلم دیکھی، Did you watch the movie yesterday۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ کیا انہوں نے اپنی چھٹیوں کا لطف اٹھایا،
اس کو اس طریقے سے بنائیں گے ڈڈ دے انجوائے دیئر ویکیشن۔ اور اب کچھ انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس دیکھتے ہیں، جیسے کہ کیا اس نے وقت پر اپنا کام مکمل نہیں کیا، اس کو اس طریقے سے بنائیں گے ڈڈ ہی ناٹ فنش ہز ورک آن ٹائم۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جملہ جیسے کہ کیا تم پچھلے مہینے اپنے دادا دادی کے پاس نہیں گئے، اس کو اس طریقے سے بنائیں گے ڈڈ یو ناٹ وزٹ یور گرینڈ پیرنٹس لاسٹ منتھ۔ اور WH فیملی کے جملوں کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنی برسی کیسے منائی، اس کو اس طریقے سے منائیں گے ہاؤ ڈڈ دے سیلیبریٹ دیئر اینیورسری۔ اور اب ہم بات کریں گے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس اس ٹینس کو کہتے ہیں جن میں ہم گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے جاری رہنے کے بارے میں خبر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ خبر دیتے ہیں کہ زمانۂ ماضی میں کوئی کام شروع ہوا تھا اور وہ جاری بھی تھا، یعنی کہ مکمل نہیں ہوا تھا، جیسے کہ وہ گھر جا رہا تھا۔ اس جملے میں گزرے ہوئے زمانے میں اس کے جانے کا کام شروع ہوا تھا اور وہ جاری بھی تھا۔ اور ان جملوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اردو میں اس طریقے کے جملوں کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں، اور تمام کنٹینیوس ٹینس میں چاہے وہ پریزنٹ کے ہوں، چاہے پاسٹ کے ہوں یا فیوچر کے ہوں، ان سب کے بارے میں ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ان سب میں ورب کی ING فارم کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملوں کو بنانا سیکھتے ہیں۔ ان جملوں کو بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم افرمیٹیو سینٹینس کو بنائیں گے اور پھر اس کے بعد باقی جملوں کو بنانا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو افرمیٹیو سینٹینس کو بنانے میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں، جیسا کہ تمام افرمیٹیو سینٹینس کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ تمام افرمیٹیو سینٹینس میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کی انگلش لکھتے ہیں، تو اس میں بھی ہم سب سے پہلے سبجیکٹ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد واز یا ویئر ہیلپنگ ورب کا استعمال کریں گے، اور پھر اس کے بعد ورب کی ING فارم لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھ دیں گے۔ اس سے ہمارا یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یہ رہ گئی کہ کس کے ساتھ واز کا استعمال کیا جائے گا اور کس کے ساتھ ویئر کا استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ کب واز کا استعمال کیا جائے گا اور کب ویئر کا استعمال کیا جائے گا۔ تو واز کا استعمال سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ واحد کے ساتھ واز کا استعمال ہوگا، اور ویئر کا استعمال پلورل سبجیکٹس کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ جمع کے ساتھ ہوگا۔ تو اب ہم جملوں کو بنانا سیکھتے ہیں، جیسے کہ زید انگلش لکھ رہا تھا۔ تو اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ زید لکھیں گے اور پھر اس کے بعد واز لکھیں گے، کیونکہ زید سنگولر ہے یعنی کہ واحد ہے، اور پھر اس کے بعد ورب کی ING فارم لکھیں گے رائٹنگ، کیونکہ رائٹنگ کے معنی لکھنے کے ہوتے ہیں، یہ رائٹ ورب کی ING فارم ہے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے انگلش۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا زید واز رائٹنگ انگلش، یعنی کہ زید انگلش لکھ رہا تھا۔ اور اسی جملے کو اگر ہمیں نگیٹو یعنی کہ منفی بنانا ہو تو پورے جملے کو ہم اسی طریقے سے لکھ دیں گے، صرف واز یا ویئر کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے، جس سے کہ یہ جملہ نگیٹو ہو جائے گا، جیسے کہ زید انگلش نہیں لکھ رہا تھا۔ اس جملے کو بنانے میں ہم پورا جملہ اسی طریقے سے لکھیں گے، صرف واز کے بعد ناٹ لکھ دیں گے۔ تو اب ہمارا یہ جملہ بنے گا زید واز ناٹ رائٹنگ انگلش، یعنی کہ زید انگلش نہیں لکھ رہا تھا۔ اور اس طریقے کے جملے کو اگر ہم انٹروگیٹو سینٹینس بنائیں تو ہمیں سب سے پہلے ہیلپنگ ورب واز یا ویئر کو لکھنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ، اور پھر اس کے بعد ورب کی ING فارم، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھ دینا ہے، جس سے کہ ہمارا یہ جملہ سوالیہ ہو جائے گا، جیسے کہ کیا زید انگلش لکھ رہا تھا۔ اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم قاعدے کے مطابق واز لکھیں گے، کیونکہ سبجیکٹ زید ہے اور وہ ایک سنگولر ہے یعنی کہ واحد ہے، اور پھر اس کے بعد ہم سبجیکٹ زید لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ورب کی ING فارم رائٹنگ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے یعنی کہ انگلش۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا واز زید رائٹنگ انگلش، یعنی کہ کیا زید انگلش لکھ رہا تھا۔ اور اگر اسی جملے کو ہمیں نگیٹو بنانا ہو، یعنی کہ سوالیہ جملے کو نگیٹو بنانا ہو، نگیٹو انٹروگیٹو، تو ہم کو پورا جملہ اسی طریقے سے لکھ دینا ہے جیسے کہ ہم نے ابھی سوالیہ جملے کو بنانا سیکھا ہے، لیکن ہم کو صرف اتنا کرنا ہے کہ سبجیکٹ کے بعد ناٹ بڑھا دینا ہے، جس سے کہ یہ جملہ نگیٹو ہو جائے گا، جیسے کہ کیا زید انگلش نہیں لکھ رہا تھا۔ تو اس کو بنانے میں ہم سبجیکٹ کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے، تو ہمارا یہ جملہ بنے گا واز زید ناٹ رائٹنگ انگلش، یعنی کہ کیا زید انگلش نہیں لکھ رہا تھا۔ اور اسی جملے کو اگر ہم WH فیملی کے ورڈ سے بنائیں تو ہم پورا جملہ اسی طریقے سے لکھیں گے، صرف WH فیملی کے الفاظ کے انگلش
پہلے لکھ دیں گے، جیسے کہ زید انگلش کیوں لکھ رہا تھا۔ تو اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم کیوں کی انگلش وائی لکھیں گے۔ وائی WH فیملی کا ایک ورڈ ہے، اور پھر اس کے بعد پورا سوالیہ جملہ اسی طریقے سے لکھ دیں گے۔ تو اب ہمارا یہ جملہ بنے گا وائی واز زید رائٹنگ انگلش، یعنی کہ زید انگلش کیوں لکھ رہا تھا۔ اس طریقے سے یہ پانچوں سینٹینس ہم نے بنا کر دیکھے ہیں، اور آپ ان کو اچھی طریقے سے ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک بار آپ نے ان کے فرق کو سمجھ لیا تو آپ کے لیے تمام طریقوں کے جملوں کو بنانا آسان ہو جائے گا۔ اور اب ہم اس کی کچھ اور مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ میں اپنے امتحان کی تیاری کر رہا تھا، I was studying for my exam۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جملہ جیسے کہ وہ لوڈو کھیل رہی تھی، she was playing the ludo۔ اور اسی طریقے سے نگیٹو جملے جیسے کہ وہ لوگ ٹی وی نہیں دیکھ رہے تھے، they were not watching TV۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ وہ دیر تک کام نہیں کر رہا تھا، he was not working late۔ اور انٹروگیٹو کی مثالیں جیسے کہ کیا تم سو رہے تھے جب میں نے کال کی، were you sleeping when I called۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جملہ جیسے کہ کیا وہ اس وقت رات کا کھانا بنا رہی تھی، was she cooking dinner at this time۔ اور انٹروگیٹو نیگیٹو کی مثالیں جیسے کہ کیا وہ گزشتہ روز فٹ بال نہیں کھیل رہا تھا، was he not playing football yesterday۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال جیسے کہ کیا وہ لوگ بارش شروع ہونے پر بس کا انتظار نہیں کر رہے تھے، were they not waiting for the bus when it started raining۔ اسی طریقے سے جیسے کہ تم اس وقت کیا کر رہے تھے، what were you doing at that time۔ اسی طریقے سے جیسے کہ وہ کہاں جا رہے تھے جب تم نے انہیں دیکھا، where were they going when you saw them۔ اور اس کے بعد اب ہم بات کرنے والے ہیں past perfect tense کے بارے میں۔ past perfect tense ایسے جملے ہوتے ہیں جن کے اندر ہم گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے مکمل ہو جانے کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسے کہ میں کھیل چکا تھا، آپ جا چکے تھے، میں تم سے مل چکا تھا۔ اور اس طریقے کے جملوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے کے جملوں کے آخر میں اردو میں چکا تھا، لیا تھا، لی تھی، دی تھی وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام مکمل ہو چکا ہے۔ اور اب ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں پانچوں طریقے کے جملوں کو بنا کر دیکھیں گے۔ ہم ایک جملہ لیں گے اور اسی کو 5 طریقے سے بنا کر دیکھیں گے، جیسے کہ اس نے مجھے مارا تھا، یہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم افرمیٹیو سینٹینس یعنی کہ مثبت جملہ بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد اسی کے ذریعے سے تمام جملوں کو بنانا بالکل آسانی سے سمجھ لیں گے۔ اس طریقے کے جملوں کو بنانے میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہیڈ لکھیں گے، اور ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے، کیونکہ پرفیکٹ ٹینس کے جو بھی جملے ہوتے ہیں ان میں ورب کی تھرڈ فارم کا ہی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آبجیکٹ لکھ دیں گے، تو ہمارا یہ افرمیٹیو سینٹینس تیار ہو جائے گا۔ تو اس نے مجھے مارا تھا، اس جملے میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ اس نے کے لیے ہی لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہیڈ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم بیٹن لکھیں گے، کیونکہ یہ بیٹ کی تھرڈ فارم ہے، بیٹ کے معنی مارنے کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے می۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا He had beaten me، یعنی کہ اس نے مجھے مارا تھا۔ اور اگر اسی جملے کو ہم کو نگیٹو بنانا ہو تو ہم آسانی کے ساتھ had کے بعد not بڑھا دیں گے، اور باقی پورا کا پورا جملہ افرمیٹیو سینٹینس کی طرح ہی ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ اس نے مجھے نہیں مارا تھا، تو اب یہ جملہ اس طریقے سے بنے گا کہ He had not beaten me، یعنی کہ اس نے مجھے نہیں مارا تھا۔ اور اسی جملے کو اگر ہم انٹروگیٹو سینٹینس بنائیں تو سب سے پہلے ہم ہیلپنگ ورب ہیڈ لکھیں گے، اس کے بعد سبجیکٹ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم اور پھر آبجیکٹ لکھیں گے۔ تو اگر ہم کہیں کہ کیا اس نے مجھے مارا تھا، تو اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم ہیلپنگ ورب ہیڈ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ ہی لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم بیٹن لکھیں گے، اور پھر آبجیکٹ می لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا had he beaten me، یعنی کہ کیا اس نے مجھے مارا تھا۔ اور اسی جملے کو اگر ہم انٹروگیٹو نیگیٹو یعنی کہ سوالیہ جملے کو منفی بنائیں تو ہم کو پورا جملہ اسی طریقے سے لکھ دینا ہے، صرف سبجیکٹ کے بعد not بڑھا دینا ہے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے کہیں کہ کیا اس نے مجھے نہیں مارا تھا، تو یہ جملہ بنے گا had he not beaten me،
یعنی کہ کیا اس نے مجھے نہیں مارا تھا۔ اور سوالیہ جملوں میں ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جملے جن کو WH فیملی کے ورڈ کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے۔ تو ان کو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم WH فیملی کے الفاظ کی انگلش کو سب سے پہلے لکھتے ہیں، جیسے کہ اس نے مجھے کہاں مارا تھا۔ اس جملے میں کہاں یہ WH فیملی کا ورڈ ہے، کیونکہ کہاں کے معنی ہوتے ہیں ویئر کے۔ تو اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم ویئر لکھیں گے اور پھر اس کے بعد پورا جملہ یعنی کہ انٹروگیٹو سینٹینس ہی لکھ دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا Where had he beaten me، یعنی کہ اس نے مجھے کہاں مارا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم نے پانچوں طریقے کے جملوں کو بنا کر دیکھ لیا ہے۔ آپ ان پانچوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ان میں فرق کو دیکھ لیجئے کہ ان میں زیادہ کچھ خاص فرق نہیں ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے، جس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے تمام طریقے کے ٹینس کے جملے بنانا بالکل ہی آسان ہو جائے گا۔ اور اب ہم اس کی الگ سی کچھ اور مثالوں کو دیکھتے ہیں، جس سے چیزیں آپ کو بہت ہی آسان اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ جیسے کہ میں گھر کی صفائی کر چکا تھا، I had cleaned the house۔ زید کالج جا چکا تھا، زید had gone to college۔ انہوں نے وقت پر پروجیکٹ مکمل نہیں کیا تھا، They had not finished the project on time۔ اس نے تم سے ملاقات نہیں کی تھی، He had not met you۔ کیا اس نے پہلے وہ فلم دیکھی تھی، Had he seen that movie before۔ کیا وہ کبھی پیرس گئی تھی، Had she ever been to Paris۔ کیا اس نے اس جگہ کا دورہ پہلے نہیں کیا تھا، Had he not visited this place before۔ اس نے دکان سے کیا خریدا تھا، What had he bought from the store۔ تم نے چابیاں کہاں رکھی تھی، Where had you put the keys۔ استاذ نے کلاس میں کیا سمجھایا تھا، What had the teacher explained in the class۔ اور اب ہم بات کریں گے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی۔ اس ٹینس میں ہم گزرے ہوئے زمانے میں کسی ٹائم سے شروع ہوئے کام کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی کام کسی مدت سے کسی ٹائم سے شروع ہوا تھا اور وہ جاری بھی تھا، جیسے کہ حامد 2 بجے سے خط لکھ رہا تھا۔ اور اب ہم اس جملے کو بنا کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو افرمیٹیو سینٹینس کے طور پر بنائیں گے۔ افرمیٹیو سینٹینس بنانے میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہیڈ بین لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ING فارم لکھیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس سینٹینس میں بھی کنٹینیوس ہوگا تو اس ٹینس کے جملوں کے اندر ہم ING فارم ہی لکھیں گے۔ تو یہاں بھی ہم ING فارم لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی طرح یہاں بھی سنس یا فور لکھیں گے اور سنس یا فور کے بعد ٹائم لکھیں گے، یعنی کہ وہ ٹائم جس ٹائم سے کام شروع ہوا تھا۔ اور اب رہی یہ بات کہ ہم کس ٹائم کے ساتھ فور لکھیں گے اور کس ٹائم کے ساتھ سنس لکھیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے آپ کو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر بتایا تھا کہ جب کام کسی خاص مدت سے شروع ہو تو اس وقت ہم سنس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سنڈے سے، منڈے سے، 2 بجے سے، 2019 سے، 2020 سے۔ اس طریقے کے جملوں کے لیے ہم سنس لکھتے ہیں۔ اور اگر کام کسی غیر متعین مدت سے شروع ہوا تھا تو اس کے لیے ہم فور لکھتے ہیں، یعنی کہ 2 سال سے، 2 مہینوں سے، 2 ہفتوں سے، 2 دن سے، کیونکہ یہ 2 دن، 2 مہینے، 2 ہفتے یہ کوئی متعین وقت نہیں ہے، اس لیے ہم ان سب کے لیے فور کا استعمال کریں گے۔ تو اب ہم اس ٹینس کے افرمیٹیو سینٹینس کو بنا کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ حامد لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہیڈ بین کا استعمال کریں گے اور ہیڈ بین کا استعمال تمام طریقے کے سبجیکٹ کے ساتھ ہوگا اور پھر اس کے بعد ورب کی ING فارم لکھیں گے، یعنی کہ رائٹنگ، کیونکہ رائٹ کے معنی لکھنے کے ہوتے ہیں اور رائٹ کی ING فارم ہوتی ہے رائٹنگ۔ اور پھر اس کے بعد ہم آبجیکٹ لکھیں گے لیٹر، کیونکہ لیٹر کے معنی خط کے ہوتے ہیں، یعنی کہ چٹھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم سنس لکھیں گے کیونکہ وقت متعین ہے، یعنی کہ 2 بجے سے۔ اور پھر اس کے بعد ہم 2 بجے کے لیے 2 o'clock لکھیں گے کیونکہ ٹائم کو اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا حامد had been writing later since 2 o'clock، یعنی کہ حامد 2 بجے سے خط لکھ رہا تھا۔ اور اگر اسی جملے کو ہمیں نگیٹو بنانا ہو، یعنی کہ منفی بنانا ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ منفی بنانے کے لیے ہیڈ اور بین کے بیچ میں ناٹ بڑھا دیں گے، جس سے کہ یہ جملہ منفی ہو جائے گا، یعنی کہ ہم پورا جملہ افرمیٹیو سینٹینس کی طرح ہی لکھیں گے، صرف ہیڈ اور بین کے بیچ میں ناٹ بڑھا دیں گے تو یہ جملہ منفی ہو جائے گا، یعنی کہ نگیٹو ہو جائے گا۔ تو اب یہ جملہ اس طریقے سے بنے گا کہ حامد 2 بجے سے خط نہیں لکھ رہا تھا، یہ ایک نگیٹو سینٹینس ہے۔
تو اس کے لیے ہم کہیں گے حامد ہیڈ ناٹ بین رائٹنگ لیٹر سنس 2 o'clock۔ اس طریقے سے صرف ہیڈ اور بین کے بیچ میں ناٹ بڑھانے سے جملہ منفی بن گیا اور باقی پورا کا پورا جملہ وہی رہے گا۔ اور اس طریقے کے جملوں کو اگر ہم انٹروگیٹو سینٹینس بنائیں تو ہم سب سے پہلے ہیڈ لکھیں گے، اس کے بعد سبجیکٹ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد بین لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ورب کی ING فارم اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے، پھر اس کے بعد سنس یا فور اور پھر اس کے بعد ٹائم لکھیں گے۔ تو اگر ہم اس کو انٹروگیٹو سینٹینس کی طرح کہیں یعنی کہ کیا حامد 2 بجے سے خط لکھ رہا تھا، تو اس جملے میں سب سے پہلے ہم ہیڈ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ حامد لکھیں گے اور پھر اس کے بعد بین لکھیں گے اور پھر ورب کی ING فارم رائٹنگ اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لیٹر لکھیں گے اور پھر اس کے بعد سنس لکھیں گے کیونکہ ٹائم خاص ہے اور پھر اس کے بعد 2 o'clock لکھ دیں گے یعنی کہ 2 بجے سے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ہیڈ حامد بین رائٹنگ اے لیٹر سنس 2 o'clock، یعنی کہ کیا حامد 2 بجے سے خط لکھ رہا تھا۔ اور اگر اسی جملے کو ہم منفی بنائیں یعنی کہ انٹروگیٹو نگیٹو بنائیں تو ہم کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف سبجیکٹ یعنی کہ حامد کے بعد ناٹ بڑھا دینا ہے اور ہمارا منفی جملہ بن جائے گا۔ جیسے کہ ہم کہیں کہ کیا حامد 2 بجے سے خط نہیں لکھ رہا تھا، تو اس کو ہم اس طریقے سے کہیں گے ہیڈ حامد ناٹ بین رائٹنگ اے لیٹر سنس 2 o'clock، یعنی کہ کیا حامد 2 بجے سے خط نہیں لکھ رہا تھا۔ پورا کا پورا جملہ اسی طریقے سے لکھا ہے، صرف ہم نے سبجیکٹ کے بعد ناٹ بڑھا دیا ہے۔ اور اگر کوئی جملہ ایسا ہو جس کے بیچ میں کوئی سوالیہ الفاظ آ رہا ہو یعنی کہ WH فیملی کا کوئی ورڈ آ رہا ہو تو اس کے لیے ہم سوالیہ الفاظ کی انگلش سب سے پہلے لکھیں گے اور پھر اس کے بعد پورا کا پورا سوالیہ جملہ اسی طریقے سے لکھ دیں گے جس طریقے سے ہم نے سیکھا ہے۔ جیسے کہ کسی نے کہا کہ حامد 2 بجے سے خط کیوں لکھ رہا تھا، تو اب ہم اس میں سب سے پہلے کیوں کی انگلش وائی لکھیں گے کیونکہ وائی یہ WH فیملی کا ایک ورڈ ہے اور پھر اس کے بعد ہم پورا جملہ اسی طریقے سے لکھ دیں گے۔ تو اب ہمارا یہ جملہ بنے گا وائی ہیڈ حامد بین رائٹنگ اے لیٹر سنس 2 o'clock۔ اس طریقے سے ہم نے 5 طریقے کے جملوں کو دیکھ لیا ہے اور اب ہم اس کی کچھ اور مثالوں کو دیکھتے ہیں جس سے کہ ہم کو یہ خوب اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ میں 2 دنوں سے گھر کی صفائی کر رہا تھا۔ I had been cleaning the house for 2 days۔ اسی طریقے سے جیسے کہ صبح سے وہ پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ She had been working on the project since morning۔ یہ دونوں تو افرمیٹیو کی مثالیں تھیں۔ اب ہم نگیٹو کی کچھ مثالوں کو دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ 2 گھنٹے سے فٹ بال نہیں کھیل رہے تھے۔ They had not been playing football for 2 hours۔ اسی طریقے سے جیسے کہ وہ پیر کے دن سے انگلش نہیں سیکھ رہا تھا۔ He had not been learning English since Monday۔ اسی طریقے سے جیسے کہ کیا تم بس آنے سے پہلے بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ Had you been waiting for a long time before the bus arrived۔ اسی طریقے سے جیسے کہ کیا وہ اس گھر میں 2020 سے رہ رہے تھے۔ Had they been living in this house since 2020۔ اور انٹروگیٹو نگیٹو کی کچھ مثالیں جیسے کہ کیا وہ 7 بجے سے ریستوراں میں انتظار نہیں کر رہے تھے۔ Had they not been waiting at the restaurant since 7 o'clock۔ اور WH فیملی کی کچھ مثالیں جیسے کہ تم لوگ 2 بجے سے کرکٹ کیوں کھیل رہے تھے۔ Why had you guys been playing cricket since 2 o'clock۔ اور اس کے بعد اب ہم بات کرنے والے ہیں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ایسے جملے ہوتے ہیں جن میں مستقبل میں یعنی کہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کام کتنا ہوا ہے، یعنی کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کام کی کیفیت کیسی ہے۔ اور اس طریقے کے جملوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اردو میں اس طریقے کے جملوں کے آخر میں گا، گے، گی وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اور اب ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے جملوں کو بنا کر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا افرمیٹیو سینٹینس بنائیں گے اور پھر اسی کے مطابق تمام جملوں کو بنا لیں گے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہے تو ہم ایک سینٹینس لیتے ہیں جیسے کہ تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم اس جملے کو بنائیں گے تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے جملوں کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ول لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھ دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے کہا تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب ول لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لکھیں گے یعنی کہ پاس کے معنی ہوتے ہیں کامیاب ہونا، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے یعنی کہ ایگزام کے معنی امتحان کے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا یہ جملہ بنے گا یو ول پاس دا ایگزام، یعنی کہ تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر ہم اسی جملے کو نگیٹو سینٹینس بنائیں
تو بہت آسان ہے، ہم کو پورا جملہ اسی طریقے سے لکھنا ہے، صرف ول کے بعد ناٹ بڑھا دینا ہے جس سے کہ یہ جملہ نگیٹو ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم کہیں کہ تم امتحان میں پاس نہیں ہوگے، تو اب اس جملے کو ہم اس طریقے سے کہیں گے یو ول ناٹ پاس دا ایگزام، یعنی کہ تم امتحان میں کامیاب نہیں ہوگے۔ پورا جملہ افرمیٹو سینٹینس کی طرح ہی ہے، صرف ہم نے ول کے بعد ناٹ بڑھا دیا ہے جس سے کہ یہ جملہ نگیٹو ہو گیا ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے اگر ہم کو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے سوالیہ جملے بنانے ہوں تو اب ہم سب سے پہلے ہیلپنگ ورب لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور پھر آبجیکٹ لکھتے ہیں۔ جیسے کہ اسی جملے کو لے کر ہم کہیں کہ کیا تم امتحان میں پاس ہوگے، یہ ایک سوالیہ جملہ ہے اور اس کو بنانے میں سب سے پہلے ہم ول لکھیں گے اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یعنی کہ پاس لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ دا ایگزام لکھیں گے۔ تو اب ہمارا یہ جملہ بنے گا ول یو پاس دا ایگزام، یعنی کہ کیا تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی سوالیہ جملے کو اگر ہمیں نگیٹو بنانا ہو تو ہم کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف سبجیکٹ کے بعد ناٹ بڑھا دینا ہے جس سے کہ یہ جملہ منفی ہو جائے گا۔ تو جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ کیا تم امتحان میں کامیاب نہیں ہوگے تو ہم اس کو اس طریقے سے بنائیں گے کہ ول یو ناٹ پاس دا ایگزام، یعنی کہ کیا تم امتحان میں کامیاب نہیں ہوگے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا جملہ اسی طریقے کا ہے، صرف ہم نے سبجیکٹ کے بعد یعنی کہ یو کے بعد ناٹ بڑھا دیا ہے جس سے کہ یہ جملہ منفی ہو گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ جملہ جس کے بیچ میں کوئی سوالیہ لفظ آ رہا ہو یعنی کہ WH فیملی کا کوئی ورڈ آ رہا ہو تو ان جملوں کو بنانے میں سب سے پہلے ہم سوالیہ الفاظ کے انگلش لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پورا سوالیہ جملہ اسی طریقے سے لکھ دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ تم امتحان میں پاس کیسے ہوگے، تو اس جملے میں ہم سب سے پہلے کیسے کی انگلش لکھیں گے ہاؤ، اور پھر اس کے بعد پورا سوالیہ جملہ اسی طریقے سے لکھ دیں گے۔ تو اب ہمارا یہ جملہ اس طریقے سے بنے گا ہاؤ ول یو پاس دا ایگزام، یعنی کہ تم امتحان میں کامیاب کیسے ہوگے۔ اس طریقے سے ہم نے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے 5 طریقے کے سینٹینسز کو بنا کر دیکھ لیا ہے۔ اب ہم اس کی کچھ اور مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ میں کل اپنے دوست کے پاس جاؤں گا، I will visit my friend tomorrow۔ اسی طریقے سے جیسے کہ وہ شام کو ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، they will arrive at the airport in the evening۔ یہ دونوں تو افرمیٹو کی مثالیں تھی۔ اب ہم کچھ نگیٹو مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ وہ اگلے ہفتے میٹنگ میں شرکت نہیں کرے گی، she will not attend the meeting next week۔ میں کل اسکول نہیں جاؤں گا، I will not go to the school tomorrow۔ اسی طریقے سے انٹروگیٹو کی مثالیں جیسے کہ کیا تم سنیچر کو پارٹی میں آؤ گے، will you come to the party on Saturday۔ اور جیسے کہ کیا وہ آخری وقت سے پہلے تک پروجیکٹ مکمل کریں گے، will they finish the project before the deadline۔ کیا وہ اگلے مہینے میں مقابلے میں حصہ نہیں لیں گے، will they not participate in the competition next month۔ اور WH فیملی کی کچھ مثالیں جیسے کہ آئندہ ہفتے تم کیا کرو گے، what will you do next weekend۔ اور ایسے ہی جیسے کہ وہ اپنی چھٹیوں کے لیے کہاں جائیں گے، where will they go for their vacation۔ فیوچر ٹینس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ پہلے فیوچر ٹینس میں 2 ہیلپنگ ورب کا استعمال ہوتا تھا، یعنی کہ ول کا اور شیل کا۔ ول کا تمام سبجیکٹ کے ساتھ اور آئی وی کے ساتھ شیل کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب ایڈوانس انگلش میں یعنی کہ نئے زمانے میں شیل کا استعمال نہیں ہوتا ہے، تمام سبجیکٹ کے ساتھ صرف ول کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم کو اپنی بات میں زور پیدا کرنا ہو تو اس کے لیے ہم شیل کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم کو کسی کو کوئی دھمکی دینی ہو، کوئی وعدہ کرنا ہو تو اس وقت ہم شیل کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کل ملا کر اپنی بات کو جب زور دے کر کہنا ہو تو اس وقت ہم شیل کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک سینٹنس ہے، میں تم کو کل 200 روپے دوں گا، یہ ایک وعدہ ہے، اس لیے ہم اس کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ آئی لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب شیل لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم گیو لکھیں گے، کیونکہ گیو کے معنی دینے کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آبجیکٹیو پارٹ کو لکھیں گے، تم کے لیے یو لکھیں گے، 200 روپے کے لیے 200 روپیز لکھیں گے اور کل کے لیے ٹمارو لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا I shall give you 200 rupees tomorrow۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم کو کوئی دھمکی دینی ہو جیسے کہ میں تم کو ماروں گا تو اس جملے کو ہم اس طریقے سے بنا سکتے ہیں، سب سے پہلے ہم سبجیکٹ آئی لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب شیل لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم بیٹ لکھیں گے، کیونکہ بیٹ کے معنی مارنے کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آبجیکٹ یو لکھیں گے۔
اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا I shall beat you، یعنی کہ میں تم کو ماروں گا۔ یعنی کہ کل ملا کر بات یہ ہے کہ shall کا استعمال ٹینس کے جملوں میں اب نہیں ہوتا ہے، اور ہم نے جو آپ کو یہ بتایا ہے یہ بھی بہت کم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا استعمال بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ shall کا استعمال اب صرف ماڈل ورب کے طور پر ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے جملے وہ ہوتے ہیں جن میں ہم زمانے مستقبل میں یعنی کہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے جاری ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس طریقے کے جملوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اردو میں اس طریقے کے جملوں میں رہا ہوگا، رہے ہوں گے، رہی ہوگی وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ مستقبل کے زمانے میں یعنی کہ آنے والے زمانے میں کوئی کام جاری ہوگا، جیسے کہ تم کمرے میں سو رہے ہوگے۔ اس جملے میں فیوچر کے زمانے میں کام کے جاری رہنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اب ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے جملوں کو بنا کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم افرمیٹیو سینٹینس کو بنائیں گے۔ تو جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ تم کمرے میں سو رہے ہوگے، تو اب ہم اسی جملے کو بنا کر دیکھتے ہیں۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے جملوں کے افرمیٹیو سینٹینس کو یعنی کہ مثبت جملے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ول بی لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ورب کی آئی این جی فارم لکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی جملہ کنٹینیوس ٹینس کا ہوگا تو اس میں ہم آئی این جی فارم کا ہی استعمال کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم آبجیکٹ لکھ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا یہ جملہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اسی جملے کو بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یو لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ول بی لکھیں گے، کیونکہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے جملوں میں ول بی ہیلپنگ ورب کا استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم ورب کی آئی این جی فارم سلیپنگ لکھیں گے، کیونکہ سلیپ کے معنی سونے کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے یعنی کہ کمرے میں، اس کے لیے ان دا روم لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا یو ول بی سلیپنگ ان دا روم، یعنی کہ تم کمرے میں سو رہے ہوگے۔ اور اسی جملے کو اگر ہم نگیٹو بنائیں یعنی کہ اس کو منفی بنائیں تو ہم کو پورا جملہ اسی طریقے سے لکھنا ہے، صرف ول کے بعد اور بی سے پہلے ناٹ لکھ دینے سے یہ جملہ منفی ہو جائے گا، یعنی کہ ول اور بی کے بیچ میں ناٹ لکھ دینے سے یہ جملہ منفی ہو جائے گا۔ جیسے کہ اگر ہم کہیں تم کمرے میں سو نہیں رہے ہوگے، یہ ایک منفی یعنی کہ نگیٹو جملہ ہے، تو اس جملے کو ہم اسی طریقے سے لکھیں گے، ول اور بی کے بیچ میں ناٹ بڑھا دیں گے، تو یہ جملہ بنے گا یو ول ناٹ بی سلیپنگ ان دا روم، یعنی کہ تم کمرے میں سو نہیں رہے ہوگے۔ اور اگر اسی جملے کو ہم انٹروگیٹو سینٹینس یعنی کہ سوالیہ جملے کے طور پر بنائیں تو ہم کو سب سے پہلے ول لکھنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ، اور پھر اس کے بعد بی لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ورب کی آئی این جی فارم، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ پارٹ کو لکھیں گے۔ اس طریقے سے انٹروگیٹو سینٹینس تیار ہو جائے گا۔ تو اگر ہم کہیں کہ کیا تم کمرے میں سو رہے ہوگے، یہ ایک سوالیہ جملہ ہے، تو اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم ول لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد بی لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ورب کی آئی این جی فارم لکھیں گے سلیپنگ، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ ان دا روم لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ول یو بی سلیپنگ ان دا روم، یعنی کہ کیا تم کمرے میں سو رہے ہوگے۔ اور اسی جملے کو اگر ہم کو انٹروگیٹو نگیٹو بنانا ہو یعنی کہ سوالیہ منفی جملہ بنانا ہو تو ہم کو پورا جملہ اسی طریقے سے لکھنا ہے، صرف سبجیکٹ کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے تو یہ جملہ نگیٹو بن جائے گا، جیسا کہ آپ نے بہت سارے ٹینس کے جملوں میں اسی طریقے سے دیکھا ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ کیا تم کمرے میں سو نہیں رہے ہوگے، یہ ایک سوالیہ منفی جملہ ہے، تو یہ جملہ اس طریقے سے بنے گا ول یو ناٹ بی سلیپنگ ان دا روم، یعنی کہ کیا تم کمرے میں سو نہیں رہے ہوگے۔ اور اگر سوالیہ جملہ اس طریقے کا ہو کہ اس کے بیچ میں کوئی سوالیہ لفظ آ رہا ہو یعنی کہ WH فیملی کا کوئی لفظ آ رہا ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی انگلش لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد پورا کا پورا انٹروگیٹو سینٹینس اسی طریقے سے لکھ دیں گے جس طریقے سے ہم نے سوالیہ جملوں کو بنانا سیکھا ہے۔ یعنی کہ اگر سینٹینس اس طریقے سے ہو کہ تم کمرے میں کیوں سو رہے ہوگے، اس میں کیوں یہ سوالیہ الفاظ ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے اس کی انگلش لکھیں گے یعنی کہ وائی، اور پھر اس کے بعد پورا جملہ اسی طریقے سے لکھ دیں گے۔ تو ہمارا یہ جملہ بنے گا وائی ول یو بی سلیپنگ ان دا روم، یعنی کہ تم کمرے میں کیوں سو رہے ہوگے۔
इस तरीके से हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों को बनाना सीख लिया है। और अब हम इसकी कुछ और मिसालों को देखते हैं, जैसे कि मैं कल पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी स्टडीइंग टुमारो। इसी तरीके से वो लोग अगले हफ्ते सफर कर रहे होंगे, दे विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक। ये दोनों अफर्मेटिव की मिसालें थी। और निगेटिव की मिसालें जैसे कि वो आज रात देर तक काम नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट बी वर्किंग लेट टुनाइट। इसी तरीके से हम शनिचर को पार्टी में शिरकत नहीं कर रहे होंगे, वी विल नॉट बी अटेंडिंग द पार्टी ऑन सैटरडे। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव की मिसालें जैसे कि क्या आप कल मीटिंग में आ रहे होंगे, विल यू बी कमिंग टू द मीटिंग टुमारो। इसी तरीके से क्या वो लोग अपने दौरे के दौरान होटल में रह रहे होंगे, विल दे बी स्टेइंग एट द होटल ड्यूरिंग देयर विजिट। और इंट्रोगेटिव निगेटिव की मिसालें जैसे कि क्या वो अगले हफ्ते मैच में खेल नहीं रहा होगा, won't he be playing in the match next week। इसी तरीके से क्या वो कल कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर रही होगी, won't she be attending the conference tomorrow। एक बात आपको याद रखने की है कि will not को won't भी पढ़ा जाता है, जैसे कि इस जुमले में पढ़ा गया है। और WH फैमिली की कुछ मिसालें जैसे कि आप अगले साल इस वक्त क्या कर रहे होंगे, What will you be doing this time next year। इसी तरीके से जैसे कि वो लोग अपनी छुट्टी के दौरान कहाँ रह रहे होंगे, Where will they be staying during their vacation। और इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो जुमले होते हैं जिनके अंदर हम आने वाले ज़माने में किसी काम के मुकम्मल हो जाने के बारे में खबर देते हैं। और इन जुमलों को पहचानने का तरीका यह है कि उर्दू में इस तरीके के जुमलों के आखिर में लिया होगा, चुका होगा, ली होगी वगैरह के अल्फाज होते हैं, यानी कि ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके ज़रिए से हमें ये मालूम होता है कि आने वाले ज़माने में यानी कि फ्यूचर के ज़माने में वो काम मुकम्मल हो चुका होगा। जैसे कि कल तुम मैच जीत चुके होगे। अब इस जुमले को लेकर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तमाम तरीके के जुमलों को बनाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे और फिर उसी के ज़रिए से पाँचों सेंटेंस को आसानी से बनाना सीख लेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, और फिर उसके बाद विल हैव लिखेंगे, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। और चूंकि ये परफेक्ट टेंस का जुमला है इसलिए हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरीके से हमारा ये जुमला तैयार हो जाएगा। तो हम इसी जुमले के ज़रिए से देखते हैं, जैसे कि तुम कल मैच जीत चुके होगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यू लिखेंगे और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव लिखेंगे और फिर उसके बाद जीतने के लिए वन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वन के माना जीतने के होते हैं और ये विन की थर्ड फॉर्म होती है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखेंगे, मैच के लिए द मैच लिखेंगे और कल के लिए टुमारो लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा, यू विल हैव वन द मैच टुमारो, यानी कि कल तुम मैच जीत चुके होगे। अब अगर इसी जुमले को हमको निगेटिव बनाना हो तो ये बहुत आसान है। हमको पूरा जुमला उसी तरीके से लिखना है, सिर्फ विल के बाद और हैव से पहले, यानी कि विल और हैव के बीच में नॉट बढ़ा देना है, जिससे कि ये हमारा जुमला निगेटिव हो जाएगा, यानी कि मनफी हो जाएगा। जैसे कि हम कहेंगे तुम कल मैच नहीं जीत चुके होगे, तो हम पूरा जुमला इसी तरीके से लिखेंगे, सिर्फ विल और हैव के बीच में नॉट बढ़ा देंगे और हमारा ये जुमला निगेटिव बन जाएगा। जैसे कि यू विल नॉट हैव वन द मैच टुमारो, यानी कि कल तुम मैच नहीं जीत चुके होगे। और इसी जुमले को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो सबसे पहले हम विल लिखेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद हैव लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखेंगे। इस तरीके से ये सवालिया जुमला यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि हम कहें क्या तुम कल मैच जीत चुके होगे, ये एक सवालिया जुमला है। तो इसको बनाने में सबसे पहले हम विल लिखेंगे और विल के बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे और फिर उसके बाद हैव लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वन लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिख देंगे, यानी कि द मैच और कल के लिए टुमारो। इस तरीके से ये जुमला बनेगा, विल यू हैव वन द मैच टुमारो, यानी कि क्या तुम कल मैच जीत चुके होगे। और इसी तरीके से इसी जुमले को अगर हमको निगेटिव बनाना हो, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, तो पूरे जुमले को हम इसी तरह लिखेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देंगे तो ये जुमला निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि हम कहें कि क्या तुम कल मैच जीत नहीं चुके होगे, तो इस जुमले को बनाने में हम पूरा जुमला उसी तरीके से लिख देंगे, सिर्फ सब्जेक्ट यू के बाद और हैव से पहले नॉट बढ़ा देंगे, तो ये हमारा जुमला निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस
ہو جائے گا، جیسے کہ ول یو ناٹ ہیو ون دا میچ ٹمارو، یعنی کہ کیا تم کل میچ نہیں جیت چکے ہوگے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جملہ یعنی کہ وہ انٹروگیٹو سینٹینس جن کے بیچ میں سوالیہ الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جملے جو WH فیملی کے الفاظ کے ذریعے سے بنتے ہیں۔ تو ان جملوں کو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم سوالیہ الفاظ کے انگلش لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پورا سوالیہ جملہ اسی طریقے سے لکھ دیتے ہیں، تو ہمارا یہ جملہ تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اسی جملے کو لے کر ہم کہیں کہ کل تم میچ کتنے رن سے جیت چکے ہوگے، تو اس میں کتنے رن یہ سوالیہ الفاظ ہے، تو ہم سب سے پہلے اس کے لیے ہاؤ مینی رنس لکھیں گے اور پھر اس کے بعد پورا سوالیہ جملہ لکھ دیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ہاؤ مینی رنس ول یو ہیو ون دا میچ ٹمارو، یعنی کہ کل تم کتنے رن سے میچ جیت چکے ہوگے۔ اس طریقے سے ہم نے 5 طریقے کے سینٹینس کو بنا کر دیکھ لیا ہے، اور اب ہم اس کی کچھ اور مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ اگلے سال اس وقت تک میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو چکا ہوں گا۔ By this time next year I will have graduated from university۔ اسی طریقے سے جیسے کہ وہ مہلت سے پہلے اپنا ناول مکمل کر چکی ہوگی۔ She will have completed her novel before the deadline۔ اسی طریقے سے نگیٹو کی مثالیں جیسے کہ آپ اپنا کام نہیں کر چکے ہوں گے۔ You will not have done your work۔ اسی طریقے سے وہ فلم نہیں دیکھ چکے ہوں گے۔ They will not have watched a movie۔ اسی طریقے سے انٹروگیٹو کی مثالیں جیسے کہ کیا تم مہلت سے پہلے اپنا اسائنمنٹ مکمل کر چکے ہوگے۔ Will you have finished your assignment before the deadline۔ اسی طریقے سے جیسے کہ کیا 8 بجے تک وہ مقام پر پہنچ چکے ہوں گے۔ Will they have arrived at the venue by 8 p.m۔ اسی طریقے سے جیسے کہ کیا تمہارے پہنچنے تک وہ اپنا کام مکمل نہیں کر چکی ہوگی۔ Won't she have finished her work by the time you arrive۔ اور WH فیملی کی کچھ مثالیں جیسے کہ مہینے کے اختتام تک تم نے کتنے پیسے بچا لیے ہوں گے۔ How much money will you have saved by the end of the month۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ وہ نئے گھر کی تعمیر کب تک مکمل کر چکے ہوں گے۔ When will they have finished building the new house۔ اور اب ہم بات کریں گے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی، اور یہ ایسے جملے ہوتے ہیں جن میں ہم آنے والے زمانے میں کسی ایسے کام کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ کسی مدت سے، کسی ٹائم سے شروع ہوا ہو اور وہ جاری بھی ہو۔ اور اس طریقے کے جملوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اردو میں اس طریقے کے جملوں کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں، اور کام جو ہے وہ کسی مدت سے شروع ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ کام کے کسی مدت سے ہونے کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ وہ مدت خاص بھی ہو سکتی ہے اور عام بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم ان جملوں کو بنا کر دیکھتے ہیں۔ ہم ایک جملہ لیں گے اور اس سے اس ٹینس کے تمام طریقے کے سینٹینس کو بنا کر دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ وہ 2 گھنٹے سے کھیل رہی ہوگی۔ اس جملے کو سب سے پہلے ہم افرمیٹیو سینٹینس کے طور پر بنائیں گے۔ تو فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے افرمیٹیو سینٹینس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد will have been helping verb لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد verb کی ing فارم اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد since یا for اور پھر اس کے بعد ٹائم لکھتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹائم جس سے کہ کوئی کام شروع ہوا تھا۔ اور اس میں ایک بات آپ کو جان لینے کی ہے کہ since کا استعمال کب ہوتا ہے اور for کا استعمال کب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو present اور past perfect continuous tense کے جملوں میں بتایا تھا کہ جب کام کسی متعین وقت سے، کسی خاص مدت سے شروع ہو تو اس وقت since کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ 2 بجے سے یا 20 تاریخ سے یا 2019 سے۔ اس طریقے کے جملوں میں since کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر کام کسی عام مدت سے شروع ہوا ہو، جیسے کہ 2 دن سے، 2 مہینے سے، 1 سال سے، 1 دن سے، تو اس طریقے کے جملوں کے لیے ہم for کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جب مدت کوئی خاص نہ ہو تو اس وقت ہم for کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ہم جملے کو بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ she لکھیں گے، کیونکہ سبجیکٹ وہ ایک لڑکی ہے اور مؤنث جب وہ کے معنی میں ہو تو اس وقت ہم she کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد helping verb will have been لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد verb کی ing فارم playing لکھیں گے۔ playing کے معنی کھیلنے کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹیو پارٹ کو لکھیں گے۔ اس جملے میں چونکہ آبجیکٹ کوئی ہے نہیں، اس لیے ہم اس کے بعد for لکھیں گے، کیونکہ 2 گھنٹے یہ ایک عام مدت ہے، اور پھر اس کے بعد 2 hours لکھیں گے 2 گھنٹے کے لیے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا she will have been playing for 2 hours، یعنی کہ وہ 2 گھنٹے سے
खेल रही होगी। और अगर इसी जुमले को हम निगेटिव बनाएं तो हमको पूरा जुमला अफर्मेटिव की तरह ही बनाना है, सिर्फ विल के बाद और हैव बीन से पहले हमको नॉट बढ़ा देना है, जिससे कि ये जुमला निगेटिव यानी कि मनफी हो जाएगा। तो इसी जुमले को हम इस तरीके से कहेंगे कि वो 2 घंटे से खेल नहीं रही होगी। हम इसको बनाएंगे और कहेंगे कि शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटे से खेल नहीं रही होगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमलों के तौर पर बनाते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले विल लिखते हैं और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लिखते हैं और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद सिंस या फॉर लिखते हैं और फिर उसके बाद टाइम लिखते हैं। तो इसी जुमले को अगर हम सवाल के तौर पर कहें कि क्या वो 2 घंटे से खेल रही होगी, तो इस जुमले को बनाने में हम सबसे पहले विल लिखेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट शी लिखेंगे और फिर उसके बाद हैव बीन लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग लिखेंगे और फिर उसके बाद फॉर लिखेंगे और फिर उसके बाद 2 आवर्स लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा विल शी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि क्या वो 2 घंटे से खेल रही होगी। इसी जुमले को अगर हमको निगेटिव यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हमको पूरा जुमला इसी तरीके से लिख देना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देंगे तो ये हमारा जुमला निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से कहें कि क्या वो 2 घंटे से खेल नहीं रही होगी तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे और पूरा जुमला उसी तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जुमला बनेगा विल शी नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि क्या वो 2 घंटे से खेल नहीं रही होगी। और अगर हमको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा जुमला बनाना हो जिनके बीच में कोई सवालिया अल्फाज आता हो, यानी कि कोई WH फैमिली का कोई वर्ड आता हो, तो हम सबसे पहले सवालिया लफ्ज की इंग्लिश लिखते हैं और फिर उसके बाद पूरा जुमला उसी तरीके से लिख देंगे जो हमने सवालिया जुमले में बनाना सीखा है। तो अगर हम इस तरीके से कहें कि वह 2 घंटे से क्या खेल रही होगी, तो इस जुमले को बनाने में हम सबसे पहले क्या की इंग्लिश व्हाट लिखेंगे और फिर उसके बाद पूरा सवालिया जुमला उसी तरीके से लिख देंगे जैसे कि व्हाट विल शी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटे से क्या खेल रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों में सिंस की जगह पर कभी कभी फ्रॉम का इस्तेमाल भी होता है। इन दोनों के इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क है, तो चलिए हम उस फर्क को समझ लेते हैं। सिंस का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब काम बीते हुए वक्त से शुरू हो और फिर उसके बाद जारी हो, जबकि फ्रॉम का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब काम आने वाले वक्त में शुरू हो और फिर उसके बाद जारी हो। हम इसको मिसालों के ज़रिए से समझते हैं, जैसे कि किसी ने आपसे पूछा कि वो क्या कर रहा होगा और आपने उसको जवाब दिया कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। इस जुमले में काम चूंकि बीते हुए वक्त से शुरू हुआ है, यानी कि आज की सुबह से काम शुरू हुआ है और वो जारी भी था, इसलिए यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होगा। इस जुमले को हम इस तरीके से बनाएंगे ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। लेकिन जब आपसे कोई सवाल पूछे कि कल वो क्या कर रहा होगा और आपने उसको जवाब दिया कि कल सुबह से वो क्रिकेट खेल रहा होगा, इस जुमले में काम आने वाले वक्त में शुरू होगा और फिर उसके बाद जारी होगा। तो इस जुमले में हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग। इस तरीके से हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के 5 तरीके के जुमलों को देख लिया है और अब हम इसकी कुछ और मिसालों को देखते हैं जिससे कि हमको ये खूब अच्छी तरीके से समझ आ जाए। वो बचपन से अंग्रेजी पढ़ रही होगी। शी विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस शी वाज अ चाइल्ड। तुम 2 घंटे से सो रहे होगे। यू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ये अफर्मेटिव की मिसालें थी। अब हम नेगेटिव की कुछ मिसालों को देख लेते हैं, जैसे कि वो 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। They will not have been playing football for 2 hours. तुम 3 दिनों से घर नहीं जा रहे होगे। You will not have been going to home for 3 days. इसी तरीके से इंट्रोगेटिव की मिसालें जैसे कि क्या आप 5 साल से उस शहर में रह रहे होंगे। Will you have been living in that city for 5 years? क्या वो सुबह से इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। Will they have been studying for the exam since morning? इसी तरीके से इंट्रोगेटिव निगेटिव की कुछ मिसालें जैसे कि क्या वो 3 बजे से ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहे होंगे। Won't they have been waiting for the train since 3 o'clock? तुम 2 साल से इंग्लिश क्यों सीख रहे होगे। Why will you have been learning English for 2 years? तुम सुबह से क्या कर रहे होगे। What will you have been doing since morning? So friends, इस तरीके से हमने इस वीडियो में तमाम टेंस को आसानी से कवर करने की कोशिश की है। If you like this video, so please comment, share and subscribe.